बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक की हकीकत क्या है। ऐसी क्या वजह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि रमज़ानुल मुबारक क्या है तो तुम तमन्ना करो कि काश पूरा साल ही रमज़ान रहे। और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर कौन कौन से इनामात करता है और ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह रमजान में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता फरमाई है, जबकि इससे कबल साबिका उम्मतों को अता नहीं की गई। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह क्यों इरशाद फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स जिसने माह रमजान को पाया लेकिन अपनी मगफिरत ना करवा सका। और हमने ये सुन रखा है कि जब माह रमजान आता है तो तमाम शयातीन को जकड़ लिया जाता है, यानी कि इनको कैद कर दिया जाता है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि इस माह रमजान में भी लोग गुनाह करने से बाज नहीं आते? शयातीन को कैद किए जाने के बावजूद भी लोग गुनाह क्यों करते हैं? नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम सवालात के जवाबात हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके इल्म के अंदर इजाफा हो सके और आप भी इस माह रमजान में अपने आप को बख्शवा सके। नाज़रीन मोहतरम, माह रमजानुल मुबारक इंसानों पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एहसान और अजीम शान नेमत है। माह रमजान के फजाइल के क्या कहने, इसकी तो हर घड़ी रहमत परी है। रमजानुल मुबारक में हर नेकी का सवाब 70 गुना या इससे भी ज्यादा है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। और अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोजादारों की दुआ पर आमीन कहते हैं। और फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रमजान के रोजादार के लिए मछलियां इफ्तार तक दुआ मगफरत करती रहती हैं। और रमजान मुबारक की एक खुसूसियत यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह रमजान में कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। चुनांचे सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, शहरु रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासी व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरक़ान। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, रमजान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें। और रमजान का नाम रमजान रखने की वजह बयान करते हुए अल्लामा इब्न असीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि जब महीनों के नाम कदीम अरबों की ज़बान से नकल किए गए तो इस वक्त जिस किस्म का मौसम था इसके मुताबिक महीनों के नाम रख दिए गए। इत्तफाक से उस वक्त रमजान सख्त गर्मियों में आया था, इसलिए इसका नाम रमजान रख दिया गया। बाहवाला अल निहाया li इब्न असीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके हर सजदे के एवज यानी के बदले में इसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और इसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। बस जो कोई माह रमजान का पहला रोजा रखता है तो इसके साबिका गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं और इसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है तो इसके हर सजदे के बदले उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि इसके साए में घोड़सवार 500 बरस तक चलता रहे। बहवाला शुअबुल ईमान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 315। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गईं जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। नंबर 1, जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी तरफ रहमत की नज़र फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल नज़र रहमत फरमाए उसको कभी भी आज़ाब ना देगा। नंबर 2, शाम के वक्त इनके मुंह की बू जो बू की वजह से होती है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। नंबर 3, फरिश्ते हर रात और दिन इनके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को हुक्म फरमाता है, मेरे नेक बंदों के लिए मुज़य्यन हो जा, अन करीब वो दुनिया की मुशक्कत से मेरे घर और करम में रहमत पाएंगे। नंबर 5,
جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ بحوالہ شعب الایمان، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 303۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ ناظرین محترم، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان رہے۔ بحوالہ ابن خزیمہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 190۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کرے، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور یہ مہینہ مواسات یعنی کہ غم خواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس افطار کرانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کسی بھی قسم کی کمی آئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی کہ ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی کہ درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی کہ آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کہ اس سے کم کام لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہو، اور بقیہ 2 وہ ہیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو وہ یہ ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، نمبر 2 جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ اس حدیث شریف میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی کہ خوب توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کرنی چاہیے۔ اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں پر انعامات کیے جانے کے حوالے سے اہل علم کا کہنا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، اور علماء کا کہنا ہے کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے، اور رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہے، یعنی کہ سحر و افطار کے کھانے پینے کا بروز قیامت حساب نہیں ہوگا۔ قیامت میں رمضان قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس ماہ مبارک میں قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ اور رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ناظرین محترم،
رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جس طرح کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جب اس ماہ مبارک میں تمام شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تو اس کے باوجود لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ناظرین محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس ہمزاد کو جو کہ شیاطین کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اس کو قید نہیں کیا جاتا۔ یہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اسے برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے جو کہ ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، وہ اس کو برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہمزاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ مجھے برے کاموں کی دعوت نہیں دے سکتا، وہ ہمیشہ اچھے کاموں کی ہی دعوت دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ہمزاد کی وجہ سے بھی لوگ اس ماہ رمضان میں گناہ کرتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک میں گناہ کرنے کی ایک دوسری بڑی وجہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ ناظرین محترم، نفس کی 3 اقسام ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہے جو کہ ہر وقت انسان کو برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے، اور نفس لوامہ وہ نفس ہے جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد پھر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ گناہ نہیں کرنا تھا۔ اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی نفس انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اس کو برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے، لیکن اس سٹیج پر گناہ پر بہت آسانی کے ساتھ قابو پا لیا جاتا ہے، اور اس سٹیج پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اولیاء کرام ہی پہنچا سکتے ہیں، جس طرح کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہو، باز فقیرہ کسے نہ ماریا حضرت باہو اے چور اندر دہو۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک میں بھی جو گناہوں کی کثرت دیکھی جاتی ہے وہ اسی وجہ سے کہ انسانوں کا نفس امارہ اور ان کے ساتھ لگا ہوا ہمزاد ان کو گناہوں کی طرف بلاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ برے لوگوں کی صحبت بھی ہے۔ جو شخص ہمیشہ برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اس نے برے کام ہی کرنے ہوتے ہیں، جس طرح کہ شرابی کی صحبت شرابی بناتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کی صحبت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاکر بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بری صحبت سے محفوظ رکھے اور ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آنے والے ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں خوب نیکیاں کر کے اپنے تمام گناہوں سے استغفار اور توبہ کر کے اپنے آپ کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔